बिछौना, बोलिए सुभान अल्लाह। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चदरा बनल बाटे उनकर खिलौना। सुभान अल्लाह। काली सुहेल साहब माशाल्लाह यहीं पे मैं समझ रहा था कि नाश्ते वगैरह पर गए हुए हैं, आराम करने गए हैं। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चदरा बनल बाटे उनकर खिलौना। यहीं से उठाना है आपको जो मैं कहने जा रहा हूँ। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चदरा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम बा उन पर निसार है, जग में आने बहार है। सारा आलम बा उन पर निसार है, जग में आने बहार है। कि चेहरा बा जैसन किसी फूल में मोती, कि चेहरा बा जैसन किसी फूल में मोती। असर पे ताज जो की पहना के टेपी, कि चेहरा बा जैसन किसी फूल में मोती। असर पे ताज जो की पहना के टेपी। आके झुलना आके झुलना आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आने बहार हो। आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आने बहार हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रौनक स्टेज हुए हैं आपके दिल में एक जगह जरूर दिए हैं कि संगे बुनियाद है, और मस्जिद की बुनियाद सुबह में चूंकि रखी जाएगी उसी निस्बत से कुछ बातें आप तक कहकर मैं कुछ खंगालना चाहता हूँ, कुछ थर्मामीटर लगाकर ईमान की चेकअप करना चाहता हूँ। इसकी तैयारी में हर आदमी लग जाए जो जहां है। पहले इस बात को समझिए कि रब्बे कायनात जब ये दुनिया बनाई और आसमान और जमीन, ऊपर आसमान को सजाया, नीचे जमीन बिछाई। आसमान पर सबसे पहला एक गुनाह हुआ और जमीन पर भी एक सबसे पहला गुनाह हुआ। गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ेगी। कि आसमानों पर सबसे पहला गुनाह और जमीन पर सबसे पहला गुनाह। एक ताज्जुब रखता है कि मौलाना सदर आलम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन जब उस बात को आप सुनेंगे कि आखिर क्या वजह बन गई कि आसमान पर पहला गुनाह हुआ और जमीन पर भी सबसे पहला गुनाह। तारीख बताती है रब्बे कायनात ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे आदम का सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। रब्बा मैं आदम का सजदा नहीं कर सकता क्योंकि आदम मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ। आग का काम है ऊपर जाना और मिट्टी का काम है नीचे आना, इसलिए आदम का सजदा मेरे बस की बात नहीं है। इनकार कर दिया। रब्बा ने ऐलान किया, अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, कि तुमने इनकार किया है, चलो मैं तुम्हारा शुमार काफिरों में करता हूँ। सबों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। ये पहला गुनाह आसमान पर हो गया। जमीन पर सबसे पहला गुनाह आता है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे से जब कुर्बानी का मसला सामने आया। एक आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे भाई को रहा न गया। सोचा कि जब तक मेरा भाई जिंदा रहेगा तब तक मैं मुझसे उलझा हुआ रहूंगा, इसलिए खास भाई ने भाई को
اے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ گناہ کیسا تھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج بھائی کو بھائی سے نفرت ہے، باپ کو بیٹے سے بغاوت ہے، ماں کو بیٹی سے پیار نہیں ہے۔ آخر کیوں ایسا ہونے لگا؟ ایک آسمان پر گناہ، ایک زمین پر گناہ، یہ دونوں گناہ کا تعلق ایک ہی ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے، انسان کے اندر جلن پیدا ہو جائے، انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ تو سمجھ لینا کسی کو کسی سے پیار نہیں، کسی کو کسی سے محبت نہیں، کسی کو کسی سے دل لگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ انسان ہمیشہ حسد کے آڑ میں سیاست کھیلنا چاہ رہا ہے، حسد کے آڑ میں ایک دوسرے کو لڑانا چاہ رہا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے بیچ میں آپ نے اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ، ابھی ایک آدمی آئے گا، ایک شخص آئے گا، اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اتنے میں وہ آدمی حاضر ہوتا ہے، سرکار مدینہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ دیکھو یہ صحابی، یہ جن کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے یہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، ابھی ایک آدمی آئے گا، اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ پھر وہ شخص حاضر ہوتا ہے، سرکار مدینہ اعلان کرتے ہیں کہ جنتی دیکھنا ہے تو اس کو جنتی ہونا دیکھو۔ سرکار مدینہ نے تیسرے دن بھی یہی اعلان کیا۔ سارے کے سارے صحابہ یہ تعجب میں پڑ گئے، آخر کون سی عبادت ہے، کون سی نیکی ہے، کون سا عمل ہے کہ اتنے صحابہ میں ایک صحابی کے جنت کا مقام دیا جا رہا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی مجمع ختم کرتے ہیں، سارے صحابہ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، اور ایک صحابی پیچھا کرتے کرتے اس صحابی کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ جب تک میں پتہ نہیں کروں گا اس وقت تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ جب آگے آگے گھر والے صحابی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ صحابی جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا آپ؟ کہا جی ہاں۔ کیا بات ہے؟ بات کچھ نہیں ہے، میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ مہمان نوازی تو ان کا شوق تھا، صحابہ اکرام مہمان نواز تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، اے علی آخر آنکھ سے آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا کہ اس لیے آنسو گر رہے ہیں، آج 7واں دن ہے، میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا ہے، ڈر ہے کہ میرے گھر کی کہیں برکت نہ بھاگ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب وہ صحابی کے گھر ایک دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، جب چوتھا دن آیا تو گھر والے صحابی نے پوچھا کہ مہمان نوازی 3 دن کی ہوتی ہے، اب تو چوتھا دن ہے، معاملہ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے معاملہ کچھ نہیں ہے، آج 4 دن پہلے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کا پیغام دیا، اسی کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں، ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو صحابی کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، سنو مجھے بھی معلوم تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب بھی کوئی میرا بھائی بلڈنگوں میں آگے جاتا ہے، کاروبار میں آگے جاتا ہے، بزنس میں آگے جاتا ہے، تجارت میں آگے جاتا ہے، گاڑی گھوڑے میں آگے جاتا ہے، اے میرے صحابی جب میں جان جاتا ہوں کہ چلو کوئی تو میرا بھائی ہے جو ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو سنو مجھے حسد نہیں ہوتا، مجھے جلن نہیں ہوتی، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ چلو کوئی تو ہے جو مجھ سے آگے جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی سمجھ جاتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ حسد سب سے برا ہے دنیا کے اندر، اس لیے یہ قرآن اور درد اور حسد اور جلن کو نکالنا ہوگا اور نکال کر پھینک دینا ہوگا۔ آج صدر عالم ایک پیغام دیتا ہے، آج انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے جتنا کسی کے سکھ کو دیکھ کر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب آپ غریبان میں نظر ڈالیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور یہی تک بس رہی ہے اگر اللہ کو پسند نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے کہا اے موسیٰ کی امی ایک بکسہ بناؤ اور موسیٰ کو اس بکسے میں ڈال دو اور ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ اتنا سننا تھا، ماں ہوتی ہے، دہل جاتی ہے،
بکسا میں ڈال کر سیل کرو اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ اے ربا ایک ماں کیسے برداشت کرتی ہے؟ رب العالمین کا اعلان آتا ہے، اے موسیٰ کی امی تمہارا کام ہے دریا میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے دریا سے تمہاری گود میں ڈالنا۔ جب یہ اعلان ہو جاتا ہے موسیٰ کی ماں مسکرانے لگتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکسا میں بند ہو جاتے ہیں، سیل کر دیا جاتا ہے، دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بہتے 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 فرعون ظالم بادشاہ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں، فرعون ظالم بادشاہ کے پاس بھی پہنچ رہے ہیں، اور جب کھولا گیا تو مسکراتا بچہ نظر آیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیل کیا ہوا بکسا مجال نہیں ہے کہ میں ڈوبے، اور جب اس دریا میں موسیٰ علیہ السلام ایک شرخار بچہ کی حالت میں تھے، دریا نے نہیں ڈبویا، آپ غرق نہیں ہوئے، جبکہ آپ کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون ظالم بادشاہ دریا میں غرق ہو گیا جبکہ وہ طاقت کی انتہا پر تھا۔ پتہ یہ چلا انسان کی عقل خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے یاد نہیں رکھا ہے تو یاد کرنا پڑے گا، تاریخ اٹھانی پڑے گی، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے ہر چیز میں انسان کو محنت کی ضرورت ہے۔ انسان جب محنت دین پر کرتا ہے دین آگے بڑھ جاتا ہے، انسان جب دنیا پر محنت کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھ جاتا ہے، انسان بزنس پر محنت کرتا ہے بزنس آگے ہو جاتا ہے، جب بلڈنگوں پر محنت کرتا ہے 5 6 10 منزلیں تیار ہو جاتی ہے، جب گاڑی گھوڑے پر محنت کرتا ہے نہ جانے انگنت گاڑیاں اس کے دروازے پر کھڑی رہتی ہے۔ یہ محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے جلسے میں ہمیں دین پر محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ آواز لگانی ہے کہ انسان دین پر محنت کرے۔ جس طرح انسان کھیت پر محنت کرتا ہے فصل تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان جب دین پر محنت کرے گا وہ دین میں طاقت پیدا ہوگی، اور اس سے پھر ایک گاؤں کے اندر انقلاب آئے گا، ایک جوش ایک ہمت بڑھتی نظر آئے گی، جس سے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے محنت کی ہے تو اس محنت کا پھل ہمیں آج مل رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم آج دنیا کو گلے لگا لیا ہے، ہم پچھڑے کہاں ہیں، ہم بگڑے کہاں ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹا کے لیے رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا، اور نہ جانے کتنی یونیورسٹیوں کا چکر لگاتا ہے کہ میرا بیٹا فرسٹ ڈویژن سے کیسے نیٹ کی تیاری کر لے اور نیٹ نکال لے۔ ایک باپ اپنے بیٹا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کہ میرا بیٹا کس طرح سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر کامیابی حاصل کر لے۔ ایک باپ اپنے بیٹا کے لیے کس طرح محنت کرتا ہے کہ میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر کیسے بن جائے۔ یہ محنت ہو رہی ہے، تو اسی باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ڈگری دلانے کے لیے حرام کا سودا باپ کرتا ہے، ڈگری دلانے کے لیے کھیت کا سودا کرتا ہے، کھلیان کا سودا کرتا ہے، یہاں تک گھر کو گروی رکھ دیتا ہے کہ سب کچھ بیچ لیں گے، لیکن اپنے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر بنا کر دم لیں گے۔ جب اس کی ہمت ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جب 2 بجے رات میں آپ کا بیٹا بستر چھوڑ دیا ہے، بستر پر کوئی نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں پڑ رہی ہے کہ جس طرح آپ ڈگری کے لیے نہ جانے ہندوستان کے چپے چپے میں کون سا کالج اور کون سی یونیورسٹی میں آپ نہیں گئے، لیکن جب 2 بجے رات میں آپ کا بیٹا بستر چھوڑ دیا ہے، اس پر نظر آپ کی کیوں نہیں گئی؟ کیا 2 بجے رات میں اپنی خالہ سے بات کرتا ہے، اپنی ممی سے بات کرتا ہے، اپنی نانی کے پاس فون لگاتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، کہیں نہ کہیں اس کا کلچر غلط ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بیوہار غلط ہے، کہیں نہ کہیں رات اس کی غلط جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اگر بات دل کی گہرائی تک پہنچ رہی ہے تو میرا ایک پیغام سنو اور اس کو گیٹری میں رکھ لو۔ اگر آپ جس طرح سے اپنے بچے کی کامیابی کے لیے دن کو دن نہیں رات کو رات نہیں سمجھ رہے ہیں، تو کیا
کیا اس سے بڑھ کر رب العالمین نے نہیں کہا کہ اے میرے بندو ہم نے تو 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا لیکن 2 ہی مخلوقات سے میرا مطالبہ ہے اور قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی پوجا پاٹ کے لیے پیدا کیا ہے میرے سامنے گھٹنا ٹیکو اس کے لیے پیدا کیا ہے میرے سامنے گریہزاری کرو اس کے لیے میں نے پیدا کیا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن جب وہی باپ مرنے کے قریب ہو جائے افسوس ہے میرے دوستو اور اپنے دل میں ذرا اس کو جگہ بنا لو ایک باپ اپنی زندگی کو پامال کر دیا پریشان کر دیا حرام کھا کھا کر بچوں کو پالا اور پرورش کیا جوا کھیل کر پرورش کرایا شراب پی پی کر زندگی بسر کیا اور نہ جانے کتنی رشوت اور کتنے سود اور بیاج کا کاروبار کر کے بچوں کی بگڑی بلائی میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی باپ سے کہ کس لیے تم نے کیا کیا تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا اس لیے کہ میرا نام ہوگا اپنے بچوں کو انجینئر بنایا اس لیے کہ پڑھوا میں میرا نام ہوگا اس لیے تم نے اس بچوں کو بڑا سے بڑا افسر بنایا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے لیکن جب تمہاری موت آنے لگتی ہے باپ بڑھاپا میں ترس رہا ہے ایک بیٹا ڈاکٹر ایک بیٹا افسر ایک بیٹا انجینئر وہ میرا لال ایک لڈو ذرا کھلا دو ایک رس ملائی منہ میں ڈال دو یہ تڑپ تڑپ کر باپ جان دے دیا لیکن جب مرنے کی خبر اس بےہودہ بیٹے کے پاس جاتی ہے تو کہتا ہے جنازہ روک کر رکھو ہوائی جہاز سے میں آ رہا ہوں شرم کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کیوں تم ہوائی جہاز کا سفر کرو گے تم نے تو جان بوجھ کر اپنے باپ کو بیمار کر دیا علاج تک نہیں کرایا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تم ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہو کہ میں آ رہا ہوں روک کر رکھو نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے آوارہ اولاد کے لیے اعلان کر دو کہ میرے جنازے میں شریک رہو جب دنیا میں خوش نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد کیا آیا ہے کندھا دینے کے لیے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری نصیحت ہے ہوائی جہاز کا سفر کرنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے میں تو تم سے صرف 20 روپے کا ایک رسگلہ مانگا تھا میں تو تم سے 10 روپے کی ایک جلیبی کا ٹکڑا مانگا تھا لیکن تم نے اس کو خیرات سمجھ کر ہی نہیں دیا اور جب روح نکلنے لگتی ہے تو 4 بیٹے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں بابا دستاویز کہاں ہے بابا دکھائی نہیں دے رہا ہے بابا بینک بیلنس کچھ تو بتا دو بابا وہ 50,000 کا موبائل خریدے تھے پچھلے جنوری میں بابا وہ جنوری کا موبائل 50,000 کا کہاں ہے روح نکلی نہیں یہ بیٹے تڑپ رہے ہیں آپ کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے یہ ایسی آوارگی انسان کو کبھی پسند نہیں کرنا چاہیے اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں تھوک دو ایسے کارنامے والے اولاد پر اور ہٹا دو ان کو زندگی سے محبت رہے گی تو اللہ رب العالمین تیری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے مرتبہ بڑھانے کے لیے کافی ہے روزی دینے کے لیے کافی ہے اور تمہاری زندگی کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے آج کا پیغام ہے میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جمع کیا ہے صرف اس لیے کہ کل ہونے والی جو مسجد کی بنیاد ہے اس بنیاد کے لیے اتنا بڑا مجمع آج رب العالمین نے اکٹھا کر دیا ہے اس اکٹھا کرنے کی وجہ آپ کے اندر اصلاح آپ کے اندر اللہ کا ڈر خوف خدا سما جائے اللہ کا ڈر دل میں اتر جائے اس کے لیے علماء ربانیین نے تقریر کی آپ تک نصیحت پہنچائی اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں